अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों बरकतों में रखे, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें हुस्न खात्मा नसीब करे और इस ज़िंदगी का हसना भी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आपकी सुन्नत को फॉलो करते हैं और जो तरीका आपकी सुन्नत से हटा हुआ हो उस तरीके से इज्तिनाब करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुकम्मल दीन सिखाया। उसमें एक तरफ अगर अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन की बात है, आखिरत की जवाबदही का यकीन है, रसूलों, किताबों और फरिश्तों पर ईमान है, दूसरी तरफ इबादत हैं और मामलात का मुकम्मल नमूना है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपना इनाम पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। अब इस दीन के अहकाम में किसी किस्म की तब्दीली, तरमीम और इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा हद्दस्तुकुम हदीसन फला तज़ीदुन्ना अलैह। जब मैं तुमको कोई हदीस बयान करूं उस पर ज़्यादा ना करो। अब अगर कोई अल्लाह ताला के दीन में नई बात ईजाद करता है तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना मा लैसा फीही फहुवा रद्दुन। जिसने हमारे दीन में कोई नई बात ईजाद की जो उसमें से नहीं है तो वो मरदूद है। जो दीन में कोई नई बात ईजाद करता है उस पर रात दिन अल्लाह ताला की तरफ से रहमत से दूरी और लानत व फिटकार बरसती रहती है। रसूलुल्लाह की हदीस है, लानल्लाहु मन अहदस फिल इस्लामी हदसन। अल्लाह ताला उस शख्स पर लानत फरमाए जिसने इस्लाम में कोई नई बात ईजाद की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन में हर नई बात ईजाद करना बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, अलैका बितक़्वल्लाहि वल इस्तिक़ामति वत्तबि वला तब्तदि। अपने ऊपर तक़वा और इस्तिक़ामत को लाजिम करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करो और बिदतें न करो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, इत्तबिउ वला तब्तदिउ फ़क़द कुफ़ीतुम। सुन्नत की पैरवी करो, बिदती मत बनो, यकीनन सुन्नत ही आपको किफ़ायत करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फ़ॉलो करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें बिदात से बचा ले। आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि नबुव्वत और रिसालत का मकाम तकाज़ा करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की जाए, आपके वक़ार का ख्याल रखा जाए। सहाबे करम आपकी बहुत ताज़ीम करते थे, आपके सामने आवाज़ बुलंद नहीं करते थे, जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, नबी की ज़ात से आगे पेश कदमी ना करो। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊपर ना करो, ना उससे ऊंची आवाज़ से बात करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल एकारत हो जाए और तुम्हें ख़बर भी ना हो। सैयदना साहिब बिन यजीद कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में सो रहा था, किसी शख्स ने कंकरियाँ मारकर मुझे बेदार किया। मैंने उठकर देखा, सैयदना उमर खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ उन दोनों आदमियों को बुला कर लाओ जो कि बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। जब मैं उन्हें बुला कर लाया तो सैयदना उमर ने सवाल किया, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन दोनों ने जवाब दिया, हम ताइफ से ताल्लुक़ रखते हैं। सैयदना उमर ने फरमाया, अगर आप शहर के रहने वाले होते तो मैं आपको सख्त सज़ा देता। आप लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हो। रसूलुल्लाह की ताज़ीम में ये भी शामिल है कि आपके लिए कोई भी हक़ारत वाला लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। जब भी आपको पुकारा जाए इंतहाई अदब और एहतराम के साथ। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, तुम नबी को राइना ना कहा करो बल्कि उन्ज़ुरना कहो, यानी हमारी तरफ देखिए, सुनते रहा करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जिसकी वजह से हमारी गलतियों की तलाफ़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का हक़ अदा किया। आपको जो पैगाम दिया गया, आपने वो पैगाम मेनवान पहुंचा दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे वो सब कुछ करके दिखाया जिसका अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को देखें तो आपके सहाबा हदीस को कुरान के मिसल करार देते थे। जो मकाम कुरान को देते थे वही हदीस को भी देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि दोनों ही अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुए और इन दोनों के साथ अल्लाह ताला का दीन मुकम्मल होता है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अपने वाज में बाल गूंदने वाली औरत, चेहरे के बाल उखाड़ने वाली, हुस्न के लिए दांतों में कुशादगी करने वाली और अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करने वाली औरतों पर लानत भेजी। तो कबीले बनु असद की एक औरत उम्मे याकूब ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, मैं ऐसी औरतों पर लानत क्यों ना करूं जिन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है और जो अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक भी मलून है। उस औरत ने कहा, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है लेकिन उसमें मुझे तो ये चीज़ नहीं मिली। इस पर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तुमने कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें ये हुक्म मिल जाता। फिर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने ये आयत तिलावत की, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो कुछ रसूल तुम्हें दे वो ले लो और जिस चीज़ से मना करे उससे बाज रहो। तो उस दौर में लोगों ने हदीस रसूल को वही मकाम दिया जो रब के कुरान को दिया। इसी वजह से रसूलुल्लाह की लानत को अल्लाह ताला की लानत करार दिया। और ऐसी औरत पर जो चेहरे के बाल उखाड़ती है, दांतों को रगड़वा कर कुशादा करवाती है, अपनी शक्ल सूरत तब्दील करने की कोशिश करती है, तो ऐसी औरत रसूलुल्लाह की और अल्लाह ताला की लानत की मुस्तहिक बनती है। एक औरत एतराज़ करने लगी
کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے لیکن ایسی عورتوں پر لعنت کو کہیں نہیں پایا۔ اس کے جواب میں ابن مسعود نے فرمایا، ایسی عورت پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر رسول اللہ لعنت کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ ہی کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے، جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے صحابی رسول نے ثابت کیا کہ رسول اللہ کی بات در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہے۔ فرق اتنا ہے کہ الفاظ رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، ورنہ مفہوم تو اللہ تعالیٰ ہی کا بیان ہوتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق پوری امت سے وہی ہے جو جسم اور روح کے درمیان ہے۔ اگر آپ اس جہان میں تشریف نہ لاتے تو ہم کبھی مسلمان نہ ہو پاتے۔ اسلام کے دشمن ہر دور میں یہ محسوس کرتے رہے ہیں، ان کی یہ کوشش بھی رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے روح محمد کو امت کے بدن سے نکال دیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو روح محمد کو نکالنے کا سبب یہ ہے کہ پھر اسلام ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کا عملی تقاضا ہے کہ آپ کی ناموس کی حفاظت کی جائے۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں، علماء کے اقوال بھی۔ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر غازی علم الدین شہید تک تحفظ ناموس رسالت کی داستانیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنی عزت کی فکر میں رہتا ہے، لیکن اپنی جان کو حرمت رسول پر لٹا دینے کو اپنے لیے سعادت تصور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی کا سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب دنیا کے عظیم ترین انسان تھے، اب سے زیادہ کامیاب زندگی کسی نے نہیں گزاری، اس لیے سنت پر عمل کرنا ہی حق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کے پیچھے چلنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سنت کے مقابلے میں اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، من احدث رأیا لیس فی کتاب اللہ بہ ولم یمضی سنت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یدری علی ما هو منہ اذا لقی اللہ عز وجل۔ جو کوئی دین میں رائے نکالے اور اس کا تعلق کتاب و سنت سے نہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو کس حالت میں ہوگا۔ صحابہ کرام اپنی رائے پر چلنے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید سمجھتے تھے۔ کسی کی رائے خواہ کتنی معتبر محسوس ہوتی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول کے بعد اپنی رائے قائم کر لے تو مجھے اس کے متعلق علم نہیں کہ اس کا نیکیوں میں شمار ہوگا یا برائیوں میں۔ کیا سنت رسول کی مخالفت برائی نہیں ہے؟ برائی ہی برائی ہے۔ سیدنا ابن عباس اپنے انداز سے واضح کر رہے ہیں، کیونکہ جس شخص کو پتہ ہے کہ یہ سنت رسول ہے،
پھر رائے کا اظہار کرے تو وہ قطعاً نیکی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے چلے جانے کا خوف اپنی جگہ پر ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور عورت کو قطعاً لائق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو بھی کوئی اختیار حاصل ہو۔ جو سچا ایمان والا ہے اپنی رائے کو کبھی قرآن و حدیث کے مقابلے میں لے کر نہیں آتا، اور اگر کوئی لے کر آتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان ضائع ہو چکا، کیونکہ رب العزت نے فرمایا تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں آپ کو اپنا فیصل تسلیم نہ کر لیں، پھر اس کے خلاف اپنے دلوں میں کسی قسم کی رنجش نہ پائیں۔ رائے دینا تو بہت دور کی بات ہے، دل میں گھٹن بھی نہیں لائی جا سکتی، کوئی ناراضگی بھی نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ یہ ایمان کے منافی ہے۔ پھر رائے کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر رائے کو اہمیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صرف انسان ہی نہیں تھے، کئی بار ایسا ہوا کہ آپ سے درختوں نے محبت کا اظہار کیا، آپ نے جو حکم دیا اس کی تعمیل کی۔ ایک بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا مجھے کیسے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں کھجور کے اس درخت کے اس گچھے کو بلاؤں تو وہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گرا۔ پھر آپ نے فرمایا واپس ہو جا، وہ واپس ہو گیا۔ اس بدو نے اسلام قبول کر لیا۔ جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نباتات روشنی اور اندھیرے میں تمیز کرتے ہیں، روشنی اور درجہ حرارت جیسے محرکات کی سمت میں حرکات کرتے ہیں۔ کیا سورج مکھی کے پھول کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اس کا رخ سورج کی طرف رہتا ہے، تو پودے بیرونی محرکات کو پہچانتے ہیں، تو پھر سرور کائنات کو پہچاننا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا بھی قابل قبول ہے۔ درخت آپ سے محبت کرتے تھے اور انسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے پابند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ذوق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے گھر سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے گھر سے وہ محبت کرتا ہے جو اس کی اہمیت کو جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ مساجد روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ ہیں، ان کی حیثیت روئے زمین پر ایسی ہے جیسے جسم میں روح کی، جسم کی بقا روح کے بغیر نہیں۔ اسی طرح مساجد کے اختتام کے ساتھ روئے زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، بس اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ مسجد جانے والے کو اجر عظیم ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسجد کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح واپس آتے ہوئے بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مسجد میں جانے کی سنتوں کو دیکھیں تو پہلی سنت ہے مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرنا۔
دوسری سنت ہے مسجد کی طرف جانے کے لیے دعا کرنا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل لی فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتینی نورا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یا اللہ میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کانوں میں، میری نظر میں، میرے پیچھے، میرے آگے، میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دے اور مجھے نور عطا فرما دے۔ تیسری سنت ہے سکون اور وقار کے ساتھ چلنا۔ سکون سے مراد ہے حرکات میں ٹھہراؤ پیدا کرنا، اور وقار سے مراد ہے نظر کو جھکانا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، آواز کو پست رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سن لو تو تم نماز کی طرف پرسکون اور باوقار حالت میں جایا کرو۔ چوتھی سنت ہے مسجد کی طرف چل کر جانا۔ مسجد دور ہو تو آپ گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں، کسی سواری پر جا سکتے ہیں، لیکن چل کر جانے کی بڑی ویلیو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کئی چیزیں ذکر فرمائیں، اور ان میں سے ایک یہ تھی مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پانچویں سنت ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرنا۔ درود پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ چھٹی سنت ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا۔ سیدنا انس کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہونے لگو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو، اور باہر نکلنے لگو تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو۔ ساتویں سنت ہے پہلی صف کے لیے آگے بڑھنا۔ آپ نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی کر گزریں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آٹھویں سنت ہے تحیت المسجد پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں، تحیت المسجد تمام اوقات میں، حتیٰ کہ ممنوع اوقات میں بھی مشروع ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، تمام اہل فتویٰ کا اجماع ہے تحیت المسجد سنت ہے۔ 9ویں سنت ہے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کرنا۔ درود پڑھنے کے بعد، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ 10ویں سنت ہے مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا۔ جو لوگ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور 5 نمازیں، ایک نماز کے لیے 10 سنتیں، 5 کے لیے 50 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اذان دین اسلام کا عظیم شعار اور اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں اذان کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں، اذان ایمان کے شعار میں سے ہے۔ اذان نبوت کا ایک شعبہ ہے، نماز کی دعوت کا ذریعہ ہے، جو کہ تمام عبادات کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر حواس باختہ ہو کر ریح خارج کرتا ہوا اتنی دور بھاگتا ہے جہاں اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں،
اذان کی آواز سے شیطان کا ریح خارج کرتے ہوئے بھاگنا ممکن ہے شدت خوف کی وجہ سے ہو۔ اذان صرف نماز کے لیے کال نہیں ہے بلکہ کامیابی کے لیے کال بھی ہے، کیونکہ جو بھی اذان کو دھیان سے سنتا ہے اور اس کی تکمیل کے بعد نمازیں پیش کرتا ہے وہ اس دنیا اور اس کے بعد کی کامیابی کی سب سے بڑی بلندیوں کو پہنچے گا۔ اذان اللہ تعالیٰ سے روحانی تعلق پیدا کرنے کی یاد دہانی ہے۔ اذان نماز کے لیے پکار ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھیں گے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اذان کی سنتیں 5 ہیں۔ نمبر 1، اذان کا جواب دینا۔ سننے والا وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے، جس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری سنت ہے اذان کے بعد دعا کرنا، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا۔ اس دعا کی فضیلت حدیث میں ہے کہ پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری سنت ہے اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، درود ابراہیمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور چوتھی سنت ہے درود کے بعد یہ دعا کرنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں سنت ہے اذان کے بعد کی دعائیں کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے فضل طلب کرنا، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن جس طرح کہے اسی طرح کہا کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ جو شخص ان 5 سنتوں پر 5 وقت کی اذان کے وقت عمل کرے تو 25 دفعہ سنت پر عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت سے محبت کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ سنت سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے، کامیابی سے محبت کیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ آپ کی سنتوں میں سے اہم سنت اقامت کی سنتیں ہیں۔ جیسے اذان کی پہلی 4 سنتیں ہیں، اقامت کی بھی سنتیں ہیں۔ دائمی فتویٰ کونسل کا فتویٰ ہے کہ دن اور رات میں اگر ہر اقامت کے وقت ان سنتوں پر عمل کر لیا جائے تو اقامت کی 20 سنتوں پر عمل کر کے اجر عظیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ اقامت سننے والا بھی اسی طرح کہے جس طرح اقامت کہنے والا کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے کہ ان میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، اور قد قامت الصلاح کے جواب میں بھی قد قامت الصلاح ہی کہے گا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ کہے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو حدیث ذکر کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ تو قد قامت الصلاح کے جواب میں بھی یہی کہا جائے گا، اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ یہ اسی طرح سے کہا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں
سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ نماز سترہ کی طرف کر کے پڑھی جائے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنا چاہے تو سترہ کی طرف پڑھے اور اس کے قریب ہو جائے اور اپنے اور اس کے درمیان کسی کو گزرنے نہ دے۔ سترہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے نمازی قبلے کی سمت اپنے سامنے کر لے۔ مثال کے طور پر دیوار ہے، کرسی ہے، کوئی لاٹھی ہے، کوئی ستون ہے۔ سترہ کی چوڑائی کی کوئی حد مقرر نہیں، لمبائی کم از کم ایک بالشت ضرور ہونی چاہیے۔ سترہ امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے دونوں کے لیے مشروع ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نفل، اور نمازی کے قدموں اور سترہ کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ بھی ہوتا ہے، لہذا ضرورت کے وقت مقتدیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ سترہ کے بڑے فوائد ہیں۔ اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو اور اس کے سامنے سے کسی کا گزر ہو تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر سترہ موجود ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر سترہ موجود ہو تو نمازی کی نظر ایک جگہ ٹکی رہتی ہے، اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اگر سترہ نہ ہو تو نظر ادھر ادھر بھٹکتی ہے اور نمازی کی سوچ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر سترہ موجود ہو تو گزرنے والوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور سترہ نہ ہو تو نمازی ان کے لیے رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز سترہ رکھ کر پڑھنی چاہیے، خواہ نمازی مسجد میں ہو، گھر میں ہو، مرد ہو یا عورت۔ کئی نمازی سنت پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو اس کے اجر سے محروم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دن رات میں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص سترہ رکھنے سے کتنا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا اکٹھے پڑھ رہے ہیں، دن اور رات میں کئی مرتبہ اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انسان فرض نماز پڑھتا ہے، پھر بعد کی سنتیں ہیں، تحیت المسجد ہے، نماز وتر ہے، نماز چاشت ہے، فرض نمازیں۔ اب سترہ سامنے رکھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی سنت پر بار بار عمل کر کے اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ اور باجماعت نماز میں امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے، یعنی پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، جب نماز اپنے اختتام کو پہنچ جاتی تو ایک بار اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام کہتے، پھر آپ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کہتے۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے اور نمازیوں کی طرف رخ کر لیتے، پھر آپ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہتے۔ کبھی کبھی تینوں کو 33 بار ادا کرتے، اور جب 99 کلمات ہو جاتے، یعنی تینوں 33 بار کر لیتے، تو پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتے۔ اور اسی طرح نماز کے بعد
آپ کبھی یہ دعا کرتے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یا اللہ جس پر تو اپنی عطائیں کرنا چاہے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، جس سے تو روک لے اسے کچھ کوئی بھی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی عزت والے کی عزت تیرے مقابلے میں نفع نہیں دیتی۔ نماز کے بعد کے اذکار میں آپ یہ ذکر بھی کرتے رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ اور آپ نماز کے بعد یہ ذکر بھی کرتے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، یا اللہ بے شک میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اذکار کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ ہمیں بھی نماز کے بعد ایسے ہی اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ دنیا کے سب سے عظیم انسان نے عظیم زندگی گزاری، اسی لیے رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارنا چاہے وہ کیا کام کرے؟ ان کاموں میں سے ایک کام سید الاستغفار پڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ کلمات صبح کے وقت کہے اور اس دن میں اس کی وفات ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے رات کے وقت ان کلمات سید الاستغفار کو پڑھا اس رات کے کسی حصے میں فوت ہو گیا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا ہی بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، اور میں تیرے ہی عہد پر ہوں، وَوَعْدِكَ، اور میں تیرے وعدے پر ہوں، مَسْتَطَعْتُ، جتنی مجھ میں استطاعت ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں ہر اس برے کام سے جو میں نے کیا تیری پناہ میں آتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ان کا مجھے اعتراف ہے، وابوء بذنبی فاغفر لی، اور اپنے گناہوں کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں تو مجھے بخش دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بلا شبہ تیرے علاوہ گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔ صبح و شام بخشش کی دعا کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، live like محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں صبح و شام بخشش کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔